अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज के हमारे मेहमान हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुफ्ती इस्माइल दूर साहब आज दीन के बहुत सारे अहम मसाइल पे बात करेंगे जो हमारे लोगों को नहीं पता, जो लोग दीन से दूर है। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कैसे हैं आप जी? जज़ाकुमुल्लाह मेरे प्यारे अब्बासी भाई। साहब जी, सबसे पहले ये है कि आज हमारी बच्चियों की अक्सर उम्र निकल जाती है, हमारे लोगों को ये पता नहीं कि औरत का वलीमा शरीयत में है या नहीं है। सर ये पहला सवाल है। पहली बात तो ये है कि इंतखाब हम कैसे करेंगे, किस औरत का इंतखाब करेंगे। तुनकाहुल मरअतु लिअर्बअ, 4 वजूहात की वजह से औरत से शादी की जाती है। नंबर 1, लिमालिहा, ये मालदार है। वलिहसबिहा, इसका कौम कबीला ज़्यादा है। और वले जमालिहा, ये खूबसूरत है। इन चीज़ों को देख कर शादी की जाती है। वली दीनहा, बाद लोग शराफत देखते हैं, अखलाक, इटिकेट्स, अखलाकियात, इसको देखते हैं। फस्फिर बिदात दीन तरबत यदाक, आप लोग दीन को देखें, इसलिए कि जमाल और माल ये दायमी नहीं है, शराफत और दीन दायमी है। तो इंतखाब सही करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो मसाइल पैदा होता है ना, दीन पर अमल न करना या दीन से दूर रहना या दीन को न समझना, ये सारी बातें होती हैं। हाँ, अगर हमारे अंदर दीन होगा मसाइल नहीं होंगे। हम प्रिंसिपल्स, उसूल इससे निकलते हैं तो परेशानियाँ आती हैं। एक बात यहाँ है, जहेज़ की वजह से भी रिश्ते नहीं होते जी। हाँ, फिर वलीमा तो सुन्नत है। हाँ, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरा ज़बह करो। मर्द का औरत का वलीमा सुनना दोनों एक है। औरत जो लड़की वाले जो दावत करते हैं, इसको कहते हैं बारात का खाना। लड़की वालों की तरफ से जो खाना होता है वो काट चपते हैं, ये तो मकरूह है, लड़की के ऊपर बोझ है। और ऐसा खाना कोई नहीं है, बारात का खाना शरीयत में नहीं है। चंद अफराद चले गए, उनको चाय खाना खिला लिया और लड़की को ले आए तो ठीक है, या लड़की वो लोग ले आए तो ठीक है। वजअलूहा फिल मसाजिद वअलिनु निकाह, निकाह का ऐलान करो वलो बिदुफ, चाहे दफ बजा कर। वजअलूहा फिल मसाजिद, और मस्जिदों में निकाह करो, लड़की के करीब जो मस्जिद है वो। और उसके बाद वलीमा, वलीमा अपनी ताकत के मुताबिक, वलीमा अपनी ताकत के मुताबिक। ताकत नहीं है कर्ज ले, ज़्यादा चीज़ें पकाए, फिर कर्ज़ों में डूब जाए, या जहेज़ का भी ये मसला है, जहेज़ पर आता हूँ। तो ये जो बारात का खाना ये नहीं है, ठीक है ना। और वलीमा वो सुन्नत के मुताबिक अपनी ताकत के मुताबिक कर लो, ठीक है ना जी। अगली बात ये है, उस दिन मेरे तीसरे बेटे की शादी थी, तो मैंने लोगों को कहा जुमे को मेरे बेटे की शादी है और आप दुआ फरमाएं, लेकिन मैं सबको दावत नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ये तो हज़ारों अफराद है, मेरे दोस्त दूर दूर से आते हैं, लेकिन जो फजर के नमाजी थे सबको मैंने कहा आ जाओ। जो पाबंदी से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं वो कम थे, तो वलीमा हमारा हो गया। 2 बड़े बेटों का निकाह किया था, तो उसमें मैंने ज़्यादा वलीमा किया था, अच्छा वलीमा किया था, मेरे पास पैसे थे। तो बहरहाल अपनी ताकत के मुताबिक जो है ना आप वलीमा करें। जहाँ तक जहेज़ है, उसकी वजह से भी रिश्ते टूटते हैं या टाइम बढ़ता है, बड़े नुकसानात होते हैं। तो इसमें भी ये जहेज़ में भी इफ़रात और तफरीत हो रही है। ये गौर से सुनो, बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है, वो कहते हैं जहेज़ नहीं है, जहेज़ लानत है, जहेज़ देना हराम है। ये एक नज़रिया है, ये बिल्कुल गलत है। भाई अपनी ताकत के मुताबिक जहेज़ देना चाहिए ना। अब एक लड़की उस घर में जा रही है तो वो किस चीज़ पर सोएगी? यानी कि शरीयत में ज़रूरी सामान जायज़ है। हवाला रेफरेंस में देता हूँ, तो जी वो अली ने ख़रीदा था रज़ी अल्लाह अन्हु, अगरचे वो हज़रत उस्मान ने ख़रीदा था रज़ी अल्लाह अन्हु। असल बात ये है, पूरा किस्सा आपको नहीं सुना सकता हूँ। तो बहरहाल, और महर हज़रत अबू बकर उन्होंने दिया था 131 तोला चांदी। तो जहेज़ जो है, जो मुरव्वजा जहेज़ है या जहेज़ का जो सिलसिला चल रहा है, ये हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है। इस वजह से जन रिश्ते नहीं होते, हाँ, और लोग आर देते हैं, वो हराम है। लेकिन इसमें इतना जना आगे बढ़ना कि जहेज़ बिल्कुल नहीं है, तो ये बात गलत है। वो ये है कि जहेज़ जो है ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक बच्ची थी, हाँ, वो बड़ी हो गई, जैसे बालिग़ा हो गई,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرایا. موطا امام محمد کی روایت ہے وَجَهَّزَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اس کو جہیز دیا. تو یہ حدیث میں ہے نا جو حضور نے جہیز دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہیز ہے اپنی طاقت کے مطابق, میری بات نہیں سمجھے, اور لڑکا بنایا تو یہی بہتر ہے, اور وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق بنائے, اور مہر بھی کیا ہوگا مناسب, لا مہر اقل من 10 دراہم, 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے. آج کل 2025 یا کم جنوری ہے تو 2025 تو آج کل بنتے ہیں 7,500-8 ہزار روپے کم و بیش بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ لڑکے کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا اور فاطمہ کا مہر 131 تولہ چاندی تھا, تو یہ تو زیادہ ہے اور بہتر تو کم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابوبکر نے مہر دیا تھا رضی اللہ عنہ, اس نے مہر دیا تھا, اور حضور کی 2 بیویوں کا مہر جو ہے نا بادشاہوں نے دیا تھا گفٹ, اس لیے وہ زیادہ ہوا. بہرحال مہر کتنا ہونا چاہیے بتا دیا, اور ایسی جگہ پر رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے کہ لڑکی آپ سے مالدار ہو. اے لڑکے, اس کے خرچے کون پورا کرے گا؟ امام مالک تو فرماتے جو لڑکی جو اس کے گھر میں ملازمہ کام کرتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ مرد اس کے ملازمہ کا انتظام کرے, ہے نا. تو مالدار میں رشتہ کرتے ہیں, جب وہ نہیں دیتے, ہم غریب تھے اس لیے رشتہ نہیں دیا, تو آپ کو کس نے کہا مالدار کے گھر رشتہ بھیجو؟ لڑکا غریب سے شادی کرے, غریب لڑکی سے, ہاں تو ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن مالدار ہو یا لڑکے کے برابر وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن لڑکی اگر کیا ہو زیادہ مالدار ہو, وہ گھر بسے گا بھی نہیں, بنے گا بھی نہیں, اور اس میں ٹوٹن کا شکار. بعض لوگ ماموں سے ٹک ٹک مکا ہوا, بعض ماموں سے 7 روپے کے دا, بعض لوگ ماموں سے رشتہ مانگتے ہیں, چچے سے رشتہ مانگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہ ماموں اور چچا مالدار ہوتے ہیں. جی چاچا اور ماموں ہم سے محبت نہیں کر, رشتہ نہیں دیتا, تو یقیناً وہ مالدار ہوگا. تو آپ کی چنچی ہے یا گاڑی بھی نہیں ہے, ماموں اور چچے کی 3 گاڑیاں ہیں, تو آپ رشتہ غلط مانگ رہے ہیں. لا یزوجن الا من الاکفاء, برابری میں شادی کیجیے. لڑکی غریب ہو, لڑکا مالدار ہو, اور لڑکی اس کے برابر ہو, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن لڑکی مالدار نہ ہو لڑکے سے, ورنہ وہ گھر نقصان ہوگا اور ٹوٹے گا. لڑکی کو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی جو والدین کے گھر میں اس کو ملتی تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو جہیز کا ہی بتا دیا, اور مہر کا ہی بتا دیا, اور کہاں رشتہ کرو گے, اور یہ ساری چیزیں میں نے بتا دیا. سر جی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو بچی جس گھر میں جاتی ہے یا تو اس کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر والے نے آپ کو دیا کیا, یا اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی. ڈیمانڈ کرنا تو غلط ہے, ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط ہے, بالکل ناجائز ہے. اور گھر والوں نے آپ کو کیا دیا تو اگر ان کی طاقت ہے تو مناسب دینا چاہیے نا. جس وہاں جائے گی تو جس چارپائی میں سوئے گی, یا مطلب یہ ہے کہ ضروری سامان کچن کا یہ تو اس کو دینا چاہیے, ضروری سامان تو دینا چاہیے. بہتر یہ کہ لڑکا کرے, لیکن حضور نے بھی جہیز دیا ہے, اس میں اتنی سختی نہ کرو, اپنی طاقت کے مطابق دینا چاہیے. جی مفتی صاحب دوسری شادی کے تانے تو غلط ہیں, جو لوگ تانے دیتے ہیں. جی مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے کیا اجازت ضروری ہے؟ جواب یہ کہ اسلام میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے. بہتر ہے کہ اجازت لے لی جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اجازت لازم قرار دی جائے تو پھر تو کوئی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا, اس لیے کہ عورت اجازت کہاں دیتی ہے. ہاں تو جواب یہ ہے کہ میں خود اس سے منع کرتا ہوں کہ زیادہ شادیاں مت کرو, میں منع کرتا ہوں. یہ اباحت مستحبہ ہے, ثواب والا, سنت مؤکدہ نہیں ہے. میرا یہ نظریہ ہے, اور غلط بھی ہو سکتا ہے, اور میرے خلاف آپ دلائل بھی لا سکتے ہیں. تو میں اس کے خلاف ہو جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے زیادہ شادیاں کرو, 2 شادیاں کرو. بھائی اگر طاقت ہو اور 4 شرائط ہے تو پھر کرو, اجازت ہے. ایویں بس شادیاں زیادہ کرو, ایک بیوی کو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں. آج کل جو بل کے مسائل ہیں, گھر کے بہت سارے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں, تو 4 کو کیسے رکھیں گے, 2 کو کیسے رکھیں گے. تو ہر بات کو سمجھو, اجازت ہے ہی نہیں کہ اجازت نہیں, اجازت مستحب. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے غالباً, کہ وہ خیر امت ہے جس کی بیویاں زیادہ ہو. تو پھر میں منع کیوں کرتا ہوں؟ منع نہیں کرتا ہوں, جب 4 شرائط ہو تو کرو, کس نے روکا ہے؟ جب 4 شرائط ہیں نہیں ہے تو پھر نہ کرو. نمبر 1 تقوی ہو, تاکہ برابری کرو. لوگ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, جو معاشرہ ہے. ہاں وہ جو اس کے 10 بچے ہیں, جس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری, 4 بچے ہیں, زندگی گزار دی, آپ غریب تھے, اب آپ مالدار ہو گئے,
تو نئی نویلی لڑکی سے آپ نے شادی کر لی تو پہلی بیوی کو آپ نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. جاء یوم القیامت وشق امیل، ایسا آدمی ذلیل ہو کر، فالی زدہ ذلیل ہو کر، گرتے پڑتے جو ہے نا وہ آئے گا، ذلیل ہو کر آئے گا. تو اس میں تقوی ہو، برابری اختیار کرے. تو بدن کی طاقت ہو. 50 سال کے بعد شادیاں نہ کرے، بلکہ 35 سال سے پہلے، 30 سال سے پہلے 4 برابر کرے، یا 40 سال سے پہلے 4 برابر کرے. بدن کی طاقت ہو، مال کی طاقت، اس کے پاس پیسے بھی ہوں اور بیوی کو الگ الگ رکھے. اور ول پاور ہو، یہ بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے. ایک عورت زبان سے لوگوں کو پاگل کر دیتی ہے. اذهب للب الرجل الحازم. تو پھر اگر آپ کی 4 بیوی ہوں تو 4 زبانیں ہوں گی، تو پھر تو آپ پاگل ہو جائیں گے. ایسے شادی کرنی چاہیے جی، شادی ہے. یاد رکھو، میں کہتا ہوں زیادہ شادیوں میں ثواب بہت ہے، اللہ کی رضا بہت ہے. 4 گھروں کو آپ نے سپورٹ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. سکون نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم مزے کریں گے، جب تیری شادی تیری شادی ہوگی، آؤٹنگ ہوٹلنگ تو واکنگ تو جوکنگ تو فلانا، اور آئس کریم کھائیں گے، ادھر جائیں گے. آرام سے پہلی بیوی آپ کو چھوڑے گی. ٹھیک ہے نا. سارہ علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کے پیچھے چھری اٹھائی. ہماری جو مائیں ہیں مطہرات، تو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ساگ پھینکا، برتن توڑا، یہ تو ہوتا ہے. تو اس میں ثواب بہت ہے. سپورٹ آپ خاندانوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، لیکن مزے ہوں گے، اور لوگ اس لیے کرتے ہیں ان کو اور مزے، تو وہ نہیں ہے. یاد رکھو وہ نہیں ہے. ثواب بہت ہے. آپ نے 4 خاندانوں کو سپورٹ کیا، 3 شادی کے 3 خاندانوں کو سپورٹ کیا. آپ مالدار ہے. تقوی ہو، بدن کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، ول پاور ہو. عورتیں باتیں کریں گی، غصہ لڑائی جھگڑا کریں گی، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. وعاشروہن بالمعروف کی میں ایک تشریح کرتا ہوں. وعاشروہن بالمعروف، زبردست تشریح. سنو، اس کی تشریح یہ ہے نا، لوگ بہت تشریحات کرتے ہیں، بہت ترجمہ کرتے ہیں. میرا ترجمہ سنو توجہ سے. دیکھو، عورت فلینکنگ بھی نہیں مارتی، ویٹ لفٹر بھی نہیں ہے، ریسلنگ بھی نہیں کرتی، UFC پلیئر بھی نہیں ہے، مکہ بھی نہیں مارتی، تھپڑ بھی نہیں مارتی. عورت کیا کرتی؟ زبان استعمال کرتی. اس کو تو میرا ترجمہ یہ ہے، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کی زبان کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ گزارا کرو. یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے. عورت بیچاری کے اتنے بچوں کو پالتی ہے، اتنا کام کرتی ہے جو اس کو شرعاً اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہے، پھر بھی جو نا وہ کرتی ہے. تو آپ بھی اس کے ساتھ گزارا کریں. اور عورت اور مرد میں فرق ہے. ہم غصہ کرتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں. عورت لڑتی ہے، غصہ کرتی ہے، آپ دکان سے ماچس لیں واپس آ جائیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ دل میں نہیں رکھتی ہے عورت. ٹھیک ہے نا. تو عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، خیال کرو، گزارا کرو. اور آپ میں 4 شرائط ہونی چاہیے. اور جس کی زیادہ بیوی ہو، 2 چیزوں میں برابری لازم ہے. چیز اور وقت برابر دو. اور 2 چیزوں میں برابری لازم نہیں ہے. ایک سے ملاپ زیادہ، ایک سے کم پکڑ نہیں ہے. اور ایک سے دلی محبت زیادہ ہے، ایک سے کم، اس پر پکڑ نہیں ہے. جی مفتی صاحب، میں نے دیکھا زیادہ تر آپ کے جو بیان ہوتے ریڈیو پہ یا جمعے کے بھی یہاں پہ دیکھا، درس قرآن میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں شرعی پردے پہ. سر، ہمارے آج دیندار جو لوگ ہیں ان کے گھروں سے بھی شرعی پردہ ختم ہو گیا. سر، شرعی پردہ ہے کیا سر؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس لیے یہاں میرا ایک جملہ ہے، اور میں شرعی پردے پر زیادہ بولتا ہوں. میرا ایک جملہ ہے، ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے. ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے، یہ جو پردہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بازاروں میں آگے پیچھے، یہ پردہ ہی نہیں ہے. لہذا پردہ ہے ہی نہیں. ایک اس کو میں کہتا ہوں انگلش میں ول پوزز ہم نے لگائے ہوئے ہیں. یعنی یہاں پر جو نا وہ لگا لیا ماسک فحاشی کی اعلیٰ ترین قسم ہے. ماسک کو گھر سے ختم کرو، پیار سے، محبت سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، نوجوانوں سے، اسکول کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں سے ماسک ختم کرو. اس لیے کہ پورا آدھا چہرہ نظر آتا ہے. کیا بس اس کو بھی ہٹا دو. صرف ماسک پہننا یا ناک پر دوپٹہ ڈالنا، اس سے چہرہ نہ چھپانا افضل ہے. ٹھیک ہے نا جی. 1 2 اگر آنکھیں چھپانی ہے تو چہرہ چھپانا ہے تو اس طرح باریک صرف آنکھیں نظر آئے، اور اوپر کا پلو نیچے ہو تو سامنے والے کو نظر بھی نہ آئے. اور یہ جو گاؤن ہو یہ بڑا ہو، یہ کیا ہو؟ بڑا ہو، اور موٹا ہو، اور ربڑی نہ ہو، بدن سے چپکنے والا نہ ہو، اور ذرا جھک کر چلے. اور یہ جو مشہور ہے نا، غلط مشہور ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو اس کو لوگ غلط استعمال، پردہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو پھر کپڑے کیوں پہنے ہیں؟
سوال ہے نا. تو جواب یہ کہ یہ جملہ کہاں فٹ اور سیٹ ہوتا ہے. اس کی صحیح جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو عورتیں پردہ کر لیتی ہیں اور 71 دکانداروں سے گپ شپ لگاتی ہیں تو باپردہ ہے, اور دکانداروں کو کہتی ہے ہاں یہ اٹھاؤ, یہ اٹھاؤ. یہ عورت اگرچہ باپردہ ہے لیکن اس کے دل کا پردہ نہیں ہے. یہ جملہ اس جگہ کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. تو شرعی پردہ یہ ہے کہ جن سے نکاح آپ کا جن سے آپ کا نکاح اب ہو سکتا ہے, یہ اب تو نہیں ہو سکتا ہے, بعد میں ہو سکتا ہے. مثلا سالی, کزن لڑکیاں, پھوپھیزاد, ماموزاد, خالازاد, ماموزاد, یہ تو جن سے آپ کا رشتہ اب ہو سکتا ہے یا آئندہ کبھی ہو سکتا ہے, ان سے پردہ ہے. ان سے اختلاط, مذاق, گپ شپ, سفر کرنا, اکیلے 78 کلومیٹر زیادہ سفر کرنا, یہ حرام ہے. بھابھی سے بھی پردہ ہے, لیکن 5 گھر الگ الگ لینا مشکل ہے, حالات ایسے ہیں. لہٰذا اس طرح کریں کہ جب بھابھی گھر پر کام کرے تو کھلے کپڑے ہو, ناف تک دوپٹہ ہو, دوپٹہ اور کپڑے موٹے ہوں, آستین نہ چڑھائے, پلو نیچے کرے, اور گھر کا سارا کام کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ جائے. دیور اس سے کے ساتھ ہنسی, مذاق اور سفر نہ کرے. ہنسی, کہیں سفر کرنا, مذاق یہ نہ کرے. ہاں یہ غلط ہے اور حرام ہے. اس کو کہ اٹ از کالڈ شرعی پردہ, اس کو کہتے ہیں شرعی پردہ, جو کہ نہیں ہے. 1000 میں 1 آدمی کرتا ہوگا. جی مفتی صاحب, عورت کیا مزار پہ جا سکتی ہے یا اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ دعا کے لیے جا سکتی ہے؟ ہمارے فقہا نے جو منع فرمایا ہے وہ اس لیے منع فرمایا کہ اس کے پاس, عورت کے پاس شرک اور بدعت کا علم نہیں ہوتا. اس لیے اگر عورت کے پاس شرک اور بدعت کا علم ہے اور اس سے بچتی ہے اور توحید و سنت پر عمل کرتی ہے تو وہ جا سکتی ہے. فتنوں کا زمانہ ہے تو نہ جائے, یہاں سے ذکر و عبادت بھیج دے, یا اپنے محرم کے ساتھ جائے تو پھر ٹھیک. اس میں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, بیٹیاں احادیث میں موجود ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ گئی ہیں. وہ مطلب یہ ہے کہ مزارات تو یہ بھی ہے, ایک ایک قبرستان اور ایک ہے مزار. جو مزار ہے وہ شرک کے اور بدعت کے اور گناہوں کے اور بے پردگی کے اور چرس کے اور دھمال کے اڈے ہیں. وہاں تو جانا حرام ہے. شرک اور بدعت کے اڈے کہاں ہیں؟ مزاروں میں ہیں. کس میں ہے؟ مزاروں میں ہے. شرک اور بدعت کے اڈے. طواف, بابا جی کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں, وہ کس پارٹی میں ہے؟ موم بتی لے جاتے ہیں, وہ رات کو ڈرتے نہیں. اگربتی لے جاتے ہیں, پھول, وہ سنتے نہیں. نمک لے جاتے ہیں, وہ چاٹتے نہیں. چینی لے جاتے ہیں, وہ کھاتے نہیں. تیل وہاں بیچتے ہیں, بابا جی مالش کرتے نہیں. پیسے وہاں لے جاتے ہیں, بابا جی شاپنگ کرتے نہیں. ہاں, تو یہ قرآن و حدیث میں نہیں نا. بابا جی نے کتاب لکھی, ہم اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں, کسی غریب کو دے دو. اس لیے کہ ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں مزاروں کے, اللہ ان پر رحم فرمائے, ان کے خلاف اب نہیں بولتے ہیں, سب کو پتہ ہے. جی مصطفیٰ, ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست. تو اللہ کا دوست وہی ہے جو 5 وقت نماز پڑھے اور گناہوں سے بچے اور حرام سے بچے. یہ اٹ از کالڈ ولی, اس کو کہتے ہیں ولی. اللہ کا دوست ہے, اللہ کے حکم پر چلے, نبی کے طریقے پر چلے, 5 وقت نماز پڑھے, گناہ اور حرام سے بچے. اٹ از کالڈ ولی. چاہے بازار میں پیاز بیچے, چاہے ٹماٹر بیچے, چاہے کوئی مولوی ہو, سمجھے, اس کو کہتے ہیں ولی. یہاں پر تو ولی اس کو کہتے ہیں جس کی شلوار قمیص نہیں ہوتی, کہہ رہی یہ وہ ہے, سرکار ہے اور ولی ہیں اور بزرگ ہیں. اور اگر شلوار بھی نہ ہو, کہہ رہی یہ پہنچے ہوئے سرکار ہے. شلوار بھی نہ ہو, قمیص بھی نہ ہو, یہ پہنچے ہوئے سرکار ہے. میں کہتا ہوں اگر عقل اس کی ٹھیک ہے نا تو جہنم میں پہنچے ہوئے سرکار ہے. اگر عقل ٹھیک نہیں تو معذور ہے بیچارہ. لوگ اسے دعائیں لیتے ہیں, شلوار نہیں ہے, لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہجڑے ہیں ان کو گھروں سے نکالو, اخرجوہم من بیوتکم. ہم ان سے دعائیں لیتے ہیں, پر تو لعنت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ یا مرد ہے یا عورت ہے. اگر عورت ہے, تفصیل بتا چکا ہوں, تو وہ عورتوں کے سسٹم میں رہے. اگر مرد ہے تو وہ مردوں کے سسٹم میں رہے. 98% ہجڑے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ مرد ہوتے ہیں اور اپنے میک اپ کر کے ہجڑے بنتے ہیں. یہ لعنتی لوگ ہیں, مردود لوگ ہیں. اخرجوہم من بیوتکم, ان کو اپنے گھروں سے نکالو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مفتی صاحب, سنت اور بدعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھو, سنت کو سب مانتے ہیں, بدعت کو کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. سنت میں اختلاف نہیں ہوتا ہے, بدعت میں اختلاف ہوتا ہے. ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوتی ہے, ہر علاقے کی سنت ایک ہوتی ہے.
سنت عام ہوتی ہے، بدعت خاص ہوتی ہے۔ سنت میں لڑائی نہیں ہوتی، بدعت میں لڑائی ہوتی ہے۔ سنت کوئی عمل کرے یا نہ کرے مانتے ہیں، پگڑی، جماعت سے نماز، اور بدعت جو ہے اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا۔ تو بدعت وہ ہوتی ہے جو سنت کے مقابلے میں ہو، جو سنت کو توڑے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو بدعت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ بدعت اور شرک اگر آج ختم ہو گیا تو پھر فرقواریت ختم ہو جائے گی۔ جتنی فرقواریت ہے، جتنی جماعتیں، جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، تم ان سے شرک اور بدعت ختم کرو، کل سارے متحد ہو جائیں۔ جی سر جی، ایک مسلمان کے لیے کتنا دین سیکھنا ضروری ہے؟ شاباش، اچھا سوال ہے۔ دیکھو، ایک ہے فرض عین علم، ایک ہے فرض کفایہ۔ علاقے میں ایک عالم کافی ہے۔ علاقے سے مراد مسجد ہے، مسجد سے ایک عالم بن گیا وہ کافی ہے۔ باقی اگر اور بنے تو 8 بنے۔ کتنے بنے؟ تو کتنے ہو گئے؟ 9۔ میں کہتا ہوں 10 نہ بنے اگر جی جائز ہے۔ دلیل فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ طائفہ کا اطلاق 1 پر بھی ہوتا ہے اور 9 پر بھی ہوتا ہے، 10 پر نہیں ہوتا ہے۔ 10 فرقہ ہوتا ہے اور لاکھ بھی فرقہ ہوتا ہے۔ تو طائفہ فرقہ سے جائے، طائفہ تو ایک علاقے میں عالم فرض کفایہ ہے۔ باقی ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ، پیتھیالوجسٹ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، سارے لوگ۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم فلولا نفر من کل وما کان المؤمنین لینفروا کافہ۔ سارے نہ جائیں، اللہ فرماتا ہے، نہ جہاد پر سارے جائیں، نہ علم کے لیے سارے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اگر جائے تو کیسے جائے بتا دیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو ہو گیا فرض کفایہ علم۔ فرض عین علم، ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم فرض ہے۔ توجہ چاہیے، بہت علمی اہم نقطہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دے۔ یہ جو جملہ ہے آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے آپ سنتے ہیں، تبلیغ والے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے یہ زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مجمل ہے۔ بولو کیا ہے؟ مجمل ہے۔ اس کو میں نے آسان کر دیا ہے بہت۔ ایک آپ کا سوال ہے نا کہ ایک آدمی پر کتنا علم فرض ہے، یہ ایک سوال ہے، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن۔ تو اس کا جواب میرے پاس زبردست ہے۔ کیا ہے؟ اس کو میں نے آسان کیا ہے۔ 4 علوم ہر ایک پر فرض عین ہے۔ بولو، 4 علوم ہر ایک پر فرض عین ہے۔ دماغ کا علم نیچے، زبان کا علم نیچے، بدن کا علم نیچے، دل کا علم۔ دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم، دل کا علم۔ دماغ کا علم، اس سے شرک نکالو، اس میں توحید ڈالو، اور دونوں کو سمجھو بھی نا، دونوں کو سمجھنا بھی ہے۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، زبان کا علم۔ بولو، کس کا علم؟ زبان کا علم ہے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ ڈاکٹر ہم پڑھتے ہیں، رائٹنگ ہم پڑھتے ہیں انگریزوں کی طرح، قرآن بھی صحیح پڑھو۔ میل فیمیل نیوز اینکرز، ان کی انگلش ٹاپ کی ہے، تلاوت بسم اللہ غلط ہے شروع میں، دین کی اہمیت نہیں۔ 18 سال انگلش پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کلپ بنایا ہے، 0311 444 0006۔ میں نے 45 منٹ کا ایک کلپ بنایا ہے، وہ مجھ سے مانگو، میں آپ کو دے دوں گا۔ اس میں قرات، تجوید، 10 سورتیں، جنازے کا سبق، نماز کا سبق، دعائے قنوت، یہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو 15 دن دے دو اور 2 گھنٹے اس کے ساتھ بولتے جاؤ، میں مجھ سے لے لو، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم، مسائل سیکھو۔ اس کے لیے بہترین کتاب مسائل بہشتی زیور، حضرت تھانوی صاحب والی نہیں، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب والی، 2 جلدوں میں، وہ سب سے اچھی۔ اس میں جدید قدیم دونوں ہیں۔ وہ عورتوں کے لیے اردو مشکل ہے، یہ مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے، اور اس میں جدید مسائل بھی ہیں اور اردو آسان ہے، ورنہ یہ وہی بہشتی زیور ہے۔ توجہ۔ اچھا، مسائل کا علم اور دل کا علم، اس میں بغض، حسد، کینہ، فساد، طمع، لالچ، تکبر ہے۔ جو کہتے ہیں مجھ میں تکبر اور نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سب میں ہے۔ اس کو دبانا ہے، اور محبت، الفت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ وربند کا بچے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اجاگر کرنا ہے۔ بولو نا، کیا کرنا ہے؟ اجاگر کرنا ہے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ 4 علوم آپ پر فرض ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ جی مفتی صاحب، امام مسجد کا محلے والوں پر کیا حق ہے؟ امام مسجد کا محلے والوں پر کیا حق ہے؟ جواب،
اس کا ادب کریں، اس کے پیچھے بات نہ کریں. سب سے اہم بات ادب کریں، اس کے پیچھے باتیں نہ کریں. دیکھو امام جو ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جواب اس میں تو گناہ ہوتے ہیں، تو ہر کسی میں گناہ ہے. داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. ہم اماموں کو سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، فرشتے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. امام اس کو کہتے ہیں اس میں گناہ ہوں گے، بلکہ ولی بھی اس کو کہتا ہے. یہ کلپ ادھر ولی کے ساتھ لگا لو. ولی اس کو کہتے ہیں اس میں گناہ ہوتے ہیں. کیوں؟ ہر کسی میں گناہ ہے. اور اگلی بات عجیب، گناہوں کی وجہ سے کوئی جہنم میں بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ پھر تو سب جائیں گے، سارے حافظ، عالم، تے مولوی، تے گل زمان، تے شیر زمان، یہ سارے پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ سب میں گناہ ہے. بلکہ سب سے پہلے آخرت میں جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے. دوسرا عقیدہ شرک سے پاک ہونا چاہیے. 3 بدعت مکفرہ نہیں ہونا چاہیے. 4 آپ کی نیکی 51% ہو، آپ کی نیکیاں 51% ہو تو آپ جنت میں جائیں گے. غلطیاں تو ہر کسی میں ہوتی ہیں. تو امام قدر کرو، اس کے پیچھے باتیں نہ کرو. ان کو اپنی اولاد کے ساتھ تولو. آپ کیسے ہیں اور آپ کی اولاد کیسی ہے اور امام صاحب کیسے ہیں تو وہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ. غلطیاں تو ہر میں مجھ میں بھی ہیں، مفتی ہوں، کیوں نہیں ہے. تو امام اور امام کے جو ہے نا اس کا بھی خیال کرو، خرچے کا. ہاں، آپ سعودیہ جاتے ہیں، اس نے 10 سال زمین پر گزار دیے. کس پر گزار دیے؟ قرآن یاد کیا، علم کیا. اب وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے دن رات. ہاں، تو آپ اس کی جنا معیشت کا خیال کریں، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ہم کتنی تنخواہیں دیتے ہیں اس پر نظر ثانی کریں. کتنا ہم باہر کماتے ہیں اور ان کو کتنا دیتے ہیں. ہمارا پینشن کتنا ہے، مولوی کا پینشن کتنا ہے، ہمارے گھر کیسے ہیں، اس کا گھر کے، یہ آپ خیال کریں. ہاں، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. امام کی عزت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث پر اس کے درس میں آپ نے بیٹھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے. اماموں سے بھی درخواست ہے کہ علم کو پکا کرو، صرف و نحو کا دورہ کرو، عبارت آپ کو آنی چاہیے، ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھو، چھوٹا سا کاروبار بھی کرو، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے لیکن لوگ امداد کریں، اور اپنے اندر کوئی اسکل بھی پیدا کرو. ٹھیک ہے نا جی. اور اسکول یونیورسٹیوں میں ضرور 1 گھنٹہ پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 94% لوگ ہیں، ہمارے پاس 2% لوگ ہیں. ان کو، اور وہاں 94% ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2% ٹھیک ہے. علاقے میں 1 عالم کافی ہے. لہذا اسکول کالج کے لڑکوں کی فکر کرو اور ادھر ضرور آپ ایک پیریڈ پڑھایا کریں. اور انگلش بھی سیکھو، جدید زمانے کی ضرورت ہے. لازم نہیں ہے آپ پر. عربی سیکھو، ہاں، ڈبل میں PhD کرو، مضبوط ہو جاؤ. ہاں، اور دین کی دعوت دو انشاءاللہ. اور قرآن و حدیث کے درس میں یہ جتنی بھی آج کل جو فرقہ واریت ہے، تو کسی جماعت کا اور فرد کا نام نہ لو. جو آپ کا صحیح موقف ہے وہ بیان کرو، لیکن ان کا نام نہ لو، پھر فساد ہوتا ہے. اچھے طریقے سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے. قرآن حدیث کے یہ ریفرنسز اور دلائل ہیں. اور جو سیاست ہے اس میں اسلامی سیاست لوگوں کو پڑھاؤ. نام نہ لو اپنی جماعت کا، کسی اور کی جماعت کا، کسی پر وہ نہ کرو، بس اسلام کیا ہے اس طرح بتاؤ. بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. مفتی صاحب 70-80% پاکستان میں لوگ جو سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل بھی کرتے ہیں، اچانک بارش ہو جاتی ہے، چھینٹیں پڑتی ہیں کپڑوں پہ یا پیدل چلتے ہوئے، تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ سکتا ہے بندہ؟ جب بارش ہو گئی، گٹر کا پانی بارش کے پانی کے ساتھ مل گیا، وہ ذرا گدلا کی، اب تھوڑا تھوڑا کالا بھی ہو گیا، اگر گاڑی گزر گئی یا آپ کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ لگ گئی یا موٹر سائیکل، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اور وہ معاف ہے. وعفی رشاش البول کرؤوس الابرت وقدر الدرهم من نجات المغلظت وطین الشارع. یہ معاف ہے. جی سر، آخری سوال میں آپ سے کروں گا، مزید ٹائم اتنا نہیں لوں گا. عشق رسول کیا ہے؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ عشق قرآن میں نہیں ہے، لفظ عشق حدیث میں نہیں ہے، لفظ عشق صحابہ نے استعمال نہیں کیا کہ ہم کو حضور سے عشق ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھو. میں اور میرے علماء اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں عاشق رسول. ہم کہتے ہیں، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن حدیث میں اور صحابہ اس میں عشق کا لفظ نہیں، محبت کا لفظ ہے قرآن و حدیث میں. محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت با اصول ہوتا ہے، عشق بے اصول ہوتا ہے. محبت غلط اور ٹھیک دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عشق اکثر غلط کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اگر آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے مجھے آپ کی ماں سے اور بہن سے عشق ہے بولو چوک میں، کیا مطلب؟ نہیں کہتا، کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے. مجھے ان سے دینی محبت ہے تو یہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن آپ اپنے اس میں یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو عاشق رسول کا لفظ جائز ہے. کیا ہے؟ جائز. بہتر یہ کہ ہم محبت کا لفظ استعمال کریں. محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل. تصل الہ وانت تضر حبہ وذاک لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب یطیع. اطاعت. جو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں نماز نہیں پڑھتا، عاشق رسول ہوں نعوذ باللہ داڑھی کاٹتا ہے، نعت پڑھتا ہے میں مدینے کو جاؤں واپس نہ آؤں، فجر کی نماز بھی غیر حاضر ہے، داڑھی بھی کاٹتا ہے. یہ جھوٹا ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جی ہمارے لیے معیار کن لو کے دین کے اندر معیار ہمارے لیے جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں، جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے اور بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے اور بدعت نہیں ہے، ان میں وہ ہمارے لیے معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہمارے سٹارز ہیں. جی آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات کو چھوڑیں. 51% لوگ اس پر عمل کریں، اچھے حکمران آ جائیں گے اور نہیں آئیں گے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اور اگر سکون چاہیے، زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، ٹچ موبائل پاک. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ٹچ موبائل پاک فحاشی سے. ہمیشہ خوش رہو. صحابہ خوش رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بل گیٹ سے مالدار تھے. وہ روتے تھے آخرت کے لیے، روتے تھے قبر کے لیے، روتے تھے جب نماز رہ جاتی تھی، تکبیرہ رہ جاتی تھی. وہ تو خوش رہتے تھے. ہم بھی خوش رہیں. یہ خوشی آپ کو نصیب نہیں ہوگی زبان ناپاک، پیٹ ناپاک، ناڑا ناپاک، موبائل ناپاک. جی سر دنیا بھر سے جو لوگ دیکھنے والے ہیں، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہے، رابطہ کرنا چاہے، ملنا چاہے تو کس طریقے سے کریں؟ مجھے ظہر اور عشاء کی نماز میں ملو بس، لیکن جمعرات کو آپ نہ ملیں. جمعے کو مل سکتے ہیں 0311 444 0006. ہمارا فتویٰ دینا اور نکاح پڑھانا یہ ہمارا فری ہے، سارا کام ہمارا فری ہے الحمدللہ. اور شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، میں اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں کہ جو شخصیت آج میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے استاد محترم ہیں، میں خود ان سے پڑھا ہوں. تو الحمدللہ آج میرے سامنے جو شخصیت تھی، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اسماعیل طرو صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کا اجازت ہے. اللہ نگہبان. والسلام.